अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हमने 3 टॉपिक्स पे बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्ट्रैटेजिक लेवल पे उनकी इम्पोर्टेंस आपको अभी इस प्रोग्राम में समझ आ जाएगी। नंबर 1 तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जा रहे हैं रूस और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दौरा है, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन रूस जाना और रूस में जाके अपने स्ट्रेटेजिक मामलात को तय करना वहाँ पे, ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि उसके ऊपर एक हल्ला-बल्लू मचा हुआ है और एक शोर-ओ-गौगा मचा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क में। तो उधर से लगता है कि उनको कितनी इसकी तकलीफ हो रही है। दूसरी बात हमने आज जो डिस्कस करनी है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्योंकि अब ज़ाहिर है कि जो जो भी डस्ट थी वो सेटल हो गई है। अब हमें पता है जॉइंट स्टेटमेंट आ गई है। अब हमें देखना है कि इसमें आगे हमने जाके क्या करना है। और थिर्डली जो बलूचिस्तान का इश्यू है वो हमें डिस्कस करना है कि वहाँ पे ये जो अनरेस्ट हुआ है रिसेंटली और फिर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर। तो ये क्या हुआ है और इसके पीछे कौन है? इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इसका माइंडसेट जो है वो है क्या? और इनका बेसिकली जो इनके पीछे लोग हैं वो कौन-कौन से हैं? इनका ज़रा तजिया करेंगे और बात करेंगे दिफाई उमूर के माहिर और साबिक वज़ीर दिफा और साबिक सेक्रेटरी दिफा जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब से। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत-बहुत मेहरबानी जनरल साहब फॉर योर टाइम। ये जो रूस का दौरा है और फिर रशियन प्रेसिडेंट की जो एक स्टेटमेंट भी आई है अमेरिका के हवाले से भी, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? और ये हमारे लिए जिस तरह मैंने कहा कि मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, वो कह रहे थे जी कि ये रूस ने ये बहुत हमारे साथ ज़्यादती की है कि जो हमारे ताल्लुकात थे उनको सामने नहीं रखा और ये उधर पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट कर लिया है और बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक गेम खेली है हमारे खिलाफ। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं जी? जी बहुत शुक्रिया। खैर ये इंडियन प्रोपेगेंडा तो आप यूँ समझिए कि वैसे ही है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि रूस उनके मुकाबले में बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया का, और वो सिर्फ बंधा हुआ नहीं है हिंदुस्तान के साथ। अच्छा, ये 3 चीज़ें आप देखिए। पहली बात तो ये कि जो रूस और चाइना के प्रेसिडेंट्स की जॉइंट स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर या बाज़ाब्ता तौर पर अगर मैं कहूँ हुँ, कि यूनिलैटरलिज्म या यूनिपोलैरिटी जो है वर्ल्ड हाँ, की, उसको चैलेंज किया है और बरमला कहा है कि जिस तरीके से हेजमनी कायम कर रखी है अमेरिका ने, हाँ, फिलहाल उन्होंने पॉलिटिकल हेजमनी की बात की है और दबे अल्फाज में इकोनॉमिक हेजमनी की बात की है, जो कि अनकरीब मेरा ख्याल वो भी वो खुल के करेंगे। वो उनके ख्याल में सस्टेनेबल नहीं है और दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी हम कह सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया बाईपोलर हो गई है, क्योंकि जब ठीक, चीन और रूस मिल जाएं तो ये एक बहुत बड़ा पोल जो है खड़ा हो और जाता है। बन जाते हैं, हाँ, ठीक। दूसरी बात, आपने जैसे खुद ही कहा कि बज़ाहिर तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो था वो विंटर ओलंपिक्स की इनाग्रेशन का था, लेकिन जो फिर वहाँ पर स्टेटमेंट हुई है जारी, उसके अगर हम अंदरजात देखें तो ये बहुत अहम था, जिसका बाद में हम जिक्र करेंगे। और फिर साथ ही ये ऐलान भी हो गया कि वो इसी महीने के आखिर में वो रूस भी जाएंगे, जिसका मतलब मैं ये समझता हूँ, अपने अंदरूनी अगर मैं मामलात पर नज़र रखूँ, कि कुछ गोमगो के महीने गुजरे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने गोया ये फैसला कर लिया है कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक समत है वो किस तरफ होगी। ये मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ा टेक अवे जो है इस पूरे तीनों वाक़यात का, वो ये बनता है। और ये बात जो आप कर रहे हैं, ये आप काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि हमें ये तय करना पड़ेगा अब कि हमने किधर जाना है। ये जो गो जी, मगो का लफ्ज़ आपने यूज़ किया है, ये आप काफ़ी देर से कह रहे थे कि हमें वन्स फॉर ऑल ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने हमारी डायरेक्शन क्या है। जी। और उसमें मतलब ये कि हमारे पास चॉइस भी नहीं थी। देखिए, जब हम कहते हैं ना बैलेंस करना, बैलेंस के खिलाफ मैं नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं बैलेंस का हमेशा ये मतलब समझता हूँ कि अगर मेरे 2-3 दोस्त हैं, एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक दरमियाना दोस्त है, एक की दोस्ती का मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो हाँ, बैलेंसिंग का मतलब मेरी समझ में ये आता है कि अच्छे दोस्त के साथ मेरा बर्ताव बहुत अच्छा हो, जो दरमियाना है उसके साथ दरमियाना बर्ताव हो, और ठीक, जिसका पता नहीं है उसके, हमारे भी फिर हमारी तरफ से भी पता नहीं होना चाहिए। दिस इज बैलेंसिंग। ये मेरे ख्याल में इसको बैलेंस कहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक अच्छे दोस्त को बैलेंस करने की कोशिश करें एक ऐसे शख्स के साथ जो कि कभी आपके काम आता है, कभी आपको धुतकार देता है। तो हाँ। मेरा ख्याल है कि नाउ द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस जो है वो हमारे लीडरशिप को पता चल गई है, और वो उसी हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। ये अलग बात है कि इसके कुछ मुज़म्मरात होंगे जो बाद में कभी हम डिस्कस कर सकते हैं। जी वो मुज़मरात तो चलें ठीक है, लेकिन एक जो माइंडसेट है जनरल साहब, वो हमारे यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी में सिविलियन और मिलिट्री दोनों साइड्स पे ये रहा है कि हम शायद वेस्ट के बगैर नहीं रह सकते।
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پوری اپنی لائف میں جو جتنی بھی ہماری لائف ہے ملک کی اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ امریکنس کو وو کریں اور امریکنس کے ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کریں، خواہ جو بھی ہو اس کی پرائس بھی دینی پڑے تو کوئی بات جی لیکن وہ پرائس بڑی ہمیں ہیوی دینی پڑی، اور دوسری بات یہ کہ یہ مفروضہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے اوپر سینکشن لگی ہیں کئی دفعہ، اور ہر دفعہ سینکشن کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے ایک تکلیف سے ضرور گزرتے ہیں، لیکن کم از کم ملٹری فیلڈ میں مجھے پتا ہے کہ جب بھی سینکشن لگی ہیں ہم نے کوئی نہ کوئی اپنا ایسا حل نکالا ہے کہ یا تو انڈیجنس پروڈکشن کی طرف گئے ہیں یا آلٹرنیٹیو سورسز کی طرف دیکھا ہے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے. اگر آج میں نظر دوڑاؤں پورا جو کیریئر میں نے گزارا ہے، مجھے تو یہ لگا کہ ٹھیک ہے ہم تنگ ہوئے، ہمیں پریشانی ہوئی، ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے وسائل کی طرف دیکھا، پھر انڈیجنس پروڈکشن کی، ادھر سے کوئی چیز پکڑ ادھر سے پکڑ، اور بہترین چیزیں ہم نے بنا لی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو اچھے اکانومسٹ ہیں ان کے پاس یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کا حل ہی نہ ہو. یہ تو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنیادی طور پر سے غریب ملک نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا، اور اس پہ میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ گھبرانے کے بجائے آلٹرنیٹیو تلاش کرنے میں اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے. یہ لگاتار یہ پھندا ہم اپنے گلے میں ڈال کے نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن جن سے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی اوپینین ہے یا جس طرح آپ جیسے لوگوں کی اوپینین ہے، اس کو لوگ برش اسائڈ کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ تو ہاکس کی اوپینین ہے. ڈوز کی بات جو ہے وہ زیادہ تر آج کل سنی جاتی ہے، جو یہ کہیں کہ اچھا جی کوئی بات نہیں ہے، پریگمیٹزم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو آپ تو ہاکس میں آتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ کیا کیا جائے؟ جی دیکھیں میں تو ہمیشہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر اس کو جو بھی لیا جائے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس کا میں یہ ضرور جواب دوں گا، یہ دنیا بنی ہی عقابوں اور چیتوں کے لیے ہے، یہاں پر کبوتروں اور فاختاؤں کا کوئی کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ہر بات دلیل سے کر رہا ہوں، کہ میں بیلنس کی بات جب کی ہے تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. جب اپنے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ایک رائزنگ پاور ہے، ایک فلیٹننگ پاور ہے، تو آپ کو خود ہی فیصلہ، ایک ہمارے بالکل نیبرہڈ میں ہے، ایک دور ہے، ایک نے ہمیں کبھی دغا نہیں دیا، دوسری بار بار دغا دیتی ہے. تو اس میں یہ تو سارے لاجک ہے، اس میں اور یہ کوئی نظر جو ہمیں جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں نا وہ ان کا وزن ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ویسٹ میں ہیں، امریکہ کی طرف ہیں، ہمارا ڈائسپورا بہت ہے، وہاں سے ہمیں فورن ایکسچینج آتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا پھر کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے. اور بھی ملک ہیں جہاں پر مین پاور کی ضرورت ہے، ہم پتہ لگائیں وہ کون سے ممالک ہیں. میں دو کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں. جاپان کو بہت ضرورت ہے، جو کہ ٹھیک ہے ویسٹ کے بلاک میں، لیکن اتنا پھر بھی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہے. جرمنی کو ضرورت ہے، وہ بھی تھوڑا سا اپنا انڈیپینڈنٹ معاملہ رکھتا ہے. عراق اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں جہاں بہت ضرورت ہے، وہاں پر ہمارے ٹیکنیکل مین پاور کی بھی اور جو ہمارے مزدور ہیں ان کی بھی. تو تھوڑا سا اگر ہم پورے اوور آل کشتی کا رخ موڑنا چاہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ان تمام جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر غور و فکر تو کرنا پڑے گا. اور ہمارے جو فوڈ آئٹمز ہیں، میرا خیال ہے کہ سینٹرل ایشیا پار کر کے روس تک اگر جانے لگے وہاں بہت چیزوں کی کمی ہے. تو یہ تو صرف تھوڑا سا بیٹھ کر ہوم ورک کرنے کی بات ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا مجھے روس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مجھے خود پرسنلی بھی کنفیوژن ہے. یہ جو دورہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 22-23 سال کے بعد پہلی دفعہ کو پرائم منسٹر ہوں گے جو جائیں گے. اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، اسٹریٹجک لیول پہ بھی، اکنامک لیول پہ بھی اور ویسے بھی؟ جی دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ روس کے بارے میں خاص کر کے وہ تھوڑا سا ابو دی اپنے جو اس کے پاور ہے اسے وہ پلے کرتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ بری بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن ملکوں کے ساتھ وہ ایک دفعہ تعلق قائم کر لیتا ہے ان کا وہ خیال رکھتا ہے. جیسے سیریا پر بہت شدید حملے ہوئے، روس ان کے ساتھ کھڑا رہا. ایران کے ساتھ دیکھ لیں آپ کتنے مصائب سے گزرے، لیکن رشیا ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایک تو وہ ریلائبل ہے. دوسرا جو میں جانتا ہوں ایک بات، اور وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہو، بلوچستان کے سلسلے میں، بلوچستان کی انسرجنسی کے سلسلے میں، بلوچستان کے انٹیلیجنس معاملات میں رشیا کا بہت بڑا ایک آپ سمجھیں کہ ان کے پاس نالج ہے، کیونکہ وہ یہ استعمال کرتے رہے اس سارے معاملات کو. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. سب سے بڑا میرے اپنے خیال میں جو روس ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ اگر ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ ہو جائے
تو ایک تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا جو آپ جن کو دوست سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بلوچستان کے معاملات کو سنبھالنے میں وہ آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو آپریشنز کا طریقہ جو ہے وہ معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اکنامیکلی بھی ہمیں فائدہ ہوگا، یہ جو جی اکنامیکلی فائدہ ہونے کا اس لیے امکان ہے کہ رشیا بڑے عرصے سے گرم پانیوں کی طرف جانا چاہ رہا ہے، انڈین اوشن ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے، تو نارتھ ساؤتھ کوریڈور آ جاتا ہے تو ہماری انرجی کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں، اور دوسرا جو ادروائز آپ آکٹرائے یا جب ریل پیل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اور بزنس شروع ہوتا ہے، ایک تو آپ کی اپنی بزنس جو ہے لیچ آن کر جاتی ہے، جہاں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی چیز آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے کس علاقے میں ہے، تو سارا سینٹرل ایشیا کھل جائے گا، رشیا کھل جائے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، تو یہ میوچلی بہت ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، اور چائنا پہلے ہی ساتھ ہے تو اوور آل ایک مضبوط علاقہ بن کے ہم ابھر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو ایک قسم کی جو ایکویشن بن رہی ہے، اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی کواد ہے، یہ جو انڈیا وغیرہ کا جو کواد بنا ہوا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اینٹی کواد بن رہا ہے، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران یا ٹرکی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اسی طرح کی کوئی چیز بن رہی ہے؟ جی وہ اصل میں ان کا تو فلاسفی الگ ہے نا، آپ کو پتہ ہے امریکن فلاسفیز کاؤبوائے فلاسفی کہ وہ ان کی گنز لوڈڈ ہوتی ہیں اور وہ ذرا سے حرکت کے اوپر بھی گنز نکال لیتے ہیں، اور یہ کواد اور آکس اس کے بعد جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ وہ ان کی فرسٹ لائن آف ڈیفenس جو کہ لینڈ کے اوپر تھی، یہاں پر افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں ابھی بھی ہے، یہاں پر وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے چائنیز انفلوئنس کو، جو اب نہیں روک پائے، ابھی وہ سیکنڈ لائن آف ڈیفenس پر چلے گئے ہیں جو کہ کوادز ہے، اور تھرڈ لائن آف ڈیفenس انہوں نے تیار کر لی جو کہ آکس ہے، تو وہ تو پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ان کا فلاسفی ہے چائنیز کی، وہ ہے شیئرڈ پراسپیرٹی کی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹری پروگریس دکھانے کے بجائے، ملٹری مسل دکھانے کے بجائے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب آپ نے ترقی کرنی ہو معاشی طور پر بھی، اس کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو ملٹری اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اور اس پر بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کا اس لحاظ سے اینٹی کواد نہیں ہے، لیکن کواد پر مزید پریشر، اکنامک پریشر اور پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ ڈلے گا۔ جی ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا چائنا کے مجھے بتا دیں کہ پرائم منسٹر ہو کے آئے ہیں وہاں سے، اور ان کے جانے سے پہلے جن صاحب یہ ایک امپریشن کریٹ کیا گیا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس میں سلو ڈاؤن ہی نہیں صرف ہو رہا بلکہ چائنیز جو ہیں دے آر لوزنگ انٹرسٹ ان سی پیک، تو اب جب کہ واپس آ گئے ہیں پرائم منسٹر، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی ہے، بڑی لینتھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا اب ہم بیک آن ٹریک ہیں سی پیک کے اوپر، اور جو فیز 2 ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویژولائز کر رہے ہیں کہ بالکل زبردست طریقے سے چلے گا؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری اسیسمنٹ ہے کہ چائنیز کبھی بھی سست نہیں پڑ سکتے سی پیک کے سلسلے میں، ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ صاف ظاہر ہے آپ کو بعض اوقات ڈپلومیٹیکلی کچھ اشارے دینے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ایسے اشارے ہوں ان کی طرف سے کہ جی ہم انٹرسٹڈ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹڈ، ان کا انٹرسٹ اس میں ڈاؤن ہو جائے۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم گو بگو کے عالم میں تھے، ہمیں یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ اس سے زیادہ تو ہم انویسٹمنٹ کرا دیں گے، اور پھر انہوں نے کوشش کی، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ان کے حلیف جو ہے یہاں پر آئے، انہوں نے بڑے کہا کہ ہم یہ انویسٹ کریں گے وہ انویسٹ کریں گے، پھر مختلف بہانے سے وہ انویسٹمنٹ رک گئی، یا تو بیسیکلی جو سی پیک کا پریشر ہے، اکنامک پریشر، وہ اس کو نیوٹرلائز کیا ہی نہیں جا سکتا ویسٹ کی طرف سے یا کسی اور طریقے، ان کے پاس اتنی سرپلس کیپٹل ہے بھی نہیں، اور وہ ہمیں چاہتے بھی پرابلم تھا۔ جی پرابلم ہماری طرف سے تھا بھائی، ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ابھی وہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آپ کے اوپر آ جائیں گے، اور حالانکہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے جو ہیں وہ ہمیں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میرا خیال یہ سمجھ ہماری سمجھ پہ منحصر ہے کہ سی پیک کتنا تیز یا آہستہ چلتا ہے۔ چائنیز تو اس میں ان کا تو کوئی انٹرسٹ کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا 100% اب ہمارا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو گیا ہے، آن ٹریک آ گیا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک دو کیویٹس ہیں وہ میں ضرور جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ادھر سے جو انٹرسٹ ہے چائنیز کا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو وہ تو رہے گا چاہے وہ خاموش ہو جائیں یا جیسے بھی ہے۔ ایک کاؤنٹر انٹرسٹ جو ہے آ رہا ہے ابھی، جیسے آپ نے دیکھا جو ہی چائنا کی طرف جانے لگے تو ایک دم بیان آیا کہیں سے کہ جی پاکستان ہمارا حلیف ہے، اسٹریٹجک حلیف ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بلوچستان کے حملے بھی ہوئے، یعنی کہ آپ کو گاجر بھی دکھائی گئی
اور آپ کو چھڑی بھی دکھائے گی. ٹھیک. تو وہ ایک ابھی ہمارے لیڈرشپ ذہنی طور پر کتنی گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے یا اس سے گزر پاتی ہے یا نہیں گزر پاتی. بات یہ ہے کہ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے ہمیں یہ جوتے پڑتے رہیں گے, اور اگر بیٹھ کے جوتے کھائے تو زیادہ جوتے پڑیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی سمت کا, تو تمام اداروں کو چاہیے کہ مکمل طور پہ اس کی حمایت کریں, اور آپ کوئی بھی گو مگو کے عالم میں نہ رہے. اور یہ آپ کو لڑائی لڑنا پڑے گی, اس کے آپ کو جو آئیں گے اس کے اثرات جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ آئیں گے, وہ آپ کو لڑ کر اپنا یہ معاملہ سیدھا کرنا پڑے گا, یہ آرام سے ہونے کا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب آخر میں ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ جو بلوچستان کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا اور آپ نے روس کا بھی ذکر کیا کہ وہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر سکتا ہے, تو یہ جو بلوچستان میں ریسنٹ ہم نے دیکھا ایک رائز ہوا ہے پورا, اور ایک دم ہم نے دیکھا کہ ایک پوری ویو آئی ہے اٹیکس کی, یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور کیا انٹیلیجنس رپورٹس ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھیں ہیں کہ یہ پہلے اس طرح نہیں ہوا, یہ اچانک ایک تو پی ایس ایل شروع ہوا تھا, ادھر سے وہ شروع ہوا, اور پھر ایف سی کے اوپر اٹیک, کیچ میں اٹیک, فلاں جگہ پہ اٹیک, پنجگور وغیرہ میں. تو یہ کیا صورتحال ہوئی ہے جس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی ویل پلانڈ, ویل آرگنائزڈ, اور بڑی دیر سے اس کے اوپر کسی نے کوشش کی تھی, یہ ایسا معاملہ ہوا ہے. اس کے سیدھا میں کہا کرتا ہوں 4-5 سوالوں کے جواب اگر ہم اپنے آپ کو دے دیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. سب سے پہلا یہ کہ کون چاہے گا کہ ہم چین کے قریب نہ ہوں, کون چاہے گا کہ سی پیک آگے نہ بڑھے, کون چاہے گا کہ گوادر میں ڈیولپمنٹ نہ ہو, کون چاہے گا کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں, اور کون چاہے گا کہ ایران کے ساتھ جو تھوڑی سی ہماری بدمزگی ہے وہ مزید گہری ہو اور مزید بٹرنس آئے. یہ 5-6 سوال جو میں نے بولے ہیں, اس کے اندر صرف ہندوستان اور امریکہ ہی نہیں, اور بھی کچھ پردہ نشینوں کے نام ہیں, خاص کر جب میں گوادر وغیرہ کی بات کرتا ہوں. تو یہ تو بہت آرگنائزڈ اور بہت سارے اس میں پیچھے محرکات تھے, بہت سارے, ایک ہاتھ نہیں تھا, ایک سے زیادہ ہاتھ تھے اس سارے معاملے میں. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ شاخسانہ ان تمام چیزوں کا ہے جو میں نے سوالوں میں اپنے رکھا ہے. تو یہ تو ابھی آپ کو وہ بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا, ہم نے کمر توڑ دی, ہم نے یہ کر دیا. میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ جیسے ایک انسان کی زندگی میں کبھی جدوجہد ختم نہیں ہوتی, جب سے وہ پیدا ہوتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے وہ جدوجہد کرتا رہتا ہے. قوموں کی زندگی میں بھی جدوجہد ختم نہیں ہوتی میرے بھائی, خاص کر جب آپ نے اپنا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہو, اسلامی ملک ہونے کے بعد آپ کے پاس ایٹم بم ہو, اور اب آپ اپنی سمت بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ان سب چیزوں کو کریں جمع, اور پھر آپ دیکھیں کہ کون کون اس کو ریزسٹ کرے گا, تو آپ کو اپنا دفاع کرنا ہی پڑے گا. تو پھر آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمپلیسنٹ ہونے کی کوئی گنجائش ہمارے لیے موجود نہیں ہے؟ جی نہ گنجائش ہے, نہ ہم ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے اس میں ہونے کی کوشش کی تو بہت جو ہمارے ٹاپ کے انٹرسٹ ہیں ان کے کمپرومائز ہونے کا امکان ہے. لہذا ہمیں اپنا معاملہ سیدھا رکھتے ہوئے اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, فائٹ بیک کرنا پڑے گا. ایک چیز بس میں ایڈ کر دوں, جب فائٹ بیک کی میں بات کرتا ہوں تو میں صرف ڈیفینسو فائٹنگ بیک کی بات نہیں کر رہا, ہمیں تھوڑا سا اوفینسو ہونا پڑے گا اور ان جڑوں تک جانا پڑے گا جہاں سے یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اوفینسو کی, تو جن کے ہائیڈ آؤٹس ہی دوسرے ملک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں اور آ کے اٹیک کرتے ہیں, تو کیا آپ ہاٹ پرسوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر میں یہ کہوں کہ ہم بھی تو دوسرا ملک ہی ہے نا, اگر کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو ہمارے ملک کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, تو بس اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. چلیں, اللہ کرے کہ یہ آپ کا میسج جو ہے وہ پاورز دیٹ بی جو ہیں ان تک پہنچے اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے مطابق آگے بڑھا جا سکے. جن صاحب کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سراغ سنا کو جنرل لودھی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.